अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज फिर बड़ी अहम जो हैं वो डेवलपमेंट हैं जो कि पाकिस्तान में हो रही हैं, उनके हवाले से आपको अपडेट करना है। 2-3 खबरों पे जो है वो उनमें जो सबसे अहम मुझे लगी उन पे बात करेंगे। और वो खबरें बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा फ़ैसला आया है, उस हवाले से आपको बताना है। उसके बाद जनाब एक और जीआईटी बन गई है सोशल मीडिया के हवाले से, उस पे भी आपको कुछ आगाह करना है। और इसके साथ-साथ जो है वो पीटीआई के जो रूपोश राजमा थे कुछ, वो आहिस्ता-आहिस्ता मंज़र-ए-आम पे आना शुरू हो गए हैं। इस हवाले से आपको कुछ ना कुछ अपडेट करूँगा। और इसके साथ-साथ जो है वो डीसी इस्लामाबाद उनकी जो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई चल रही थी। उस हवाले से आपको कुछ अपडेट करूँगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज क्या हुआ और ये ब्यूरोक्रेसी के लिए या उनके मामलात को ठीक करने के लिए ये जो केस है कितना अहमियत का हामिल है, इस हवाले से आपको जो है वो क्विकली अपडेट करूँगा इन सारी चीज़ों पे। तो शुरू करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट ठीक लगता है, आप इसको लाइक और शेयर कर सकते हैं और अपनी कीमती जो आरा है वो कमेंट के ज़रिए मुझ तक जो है पहुँचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं नाज़रीन आज का व्लॉग। सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा अहम फैसला आया थोड़ी देर पहले ही। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने जो है ये एक फैसला दिया है जिसमें जो भी किसी अगर जज के खिलाफ कोई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में प्रोसीडिंग चल रही हो, तो उसकी बुनियाद पे अगर कोई जज रिटायर हो जाता है या इस्तीफा देकर घर चला जाता है, तो आज इस 5 रुकनी बेंच ने ये करार दिया है कि उसके खिलाफ कार्रवाई खत्म नहीं होगी, बंद नहीं की जाएगी, बल्कि उसको मंतकी अंजाम तक जो है वो पहुंचाया जाएगा। ये बड़ा सिग्निफिकेंट है, बड़ी अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। और ये बड़ा क्लियर मैसेज है उन करप्ट जजों के लिए कि आप अगर इस्तीफे के पीछे छुपने की कोशिश करेंगे तो यकीनी तौर पे आप इस तरह का कोई रिलीफ या कोई सहूलत आपके लिए मैसर नहीं होगी। और ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट फैसला है पाकिस्तान की अदालती तारीख के हवाले से, क्योंकि आज तक जब भी जजों पे इल्ज़ाम लगे इनके कंप्रोमाइज़ होने के या पैसे लेके फैसला देने पे या कोई इन्होंने डंडी मारने के हवाले से जब भी इन पे इल्ज़ामात लगे, तो ये करते क्या हैं, जब प्रेशर बना, जब चीज़ें सामने आना शुरू हुई, इस्तीफ़ा दिया, घर चले गए, आराम से अमरात एंजॉय की, लाख रुपया पेंशन में लिया और दीगर जो सहूलियात है वो एंजॉय की सारी ज़िंदगी। कोई पूछने वाला नहीं था इनको। लेकिन ये बहुत सिग्निफिकेंट बड़ा तारीखी फैसला है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि आइंदा के बाद जो भी जज जो है वो करप्ट प्रैक्टिसेस में पाया गया या जिसने कोई हैंकी फेंकी की और वो साबित हो गई, चीज़ें सामने आ गई, तो इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि उसको जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। ये बड़ा ज़रूरी है मुआशरे से करप्शन का गंद साफ करने के लिए। यकीनी तौर पर ये बड़ा ऐसा इक़दाम है और इसको जो है वो जितना भी सराहा जाना चाहिए, क्योंकि हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे और खासकर काजी साहब पे भी बड़ी तनकीद करते हैं सारे, और उनके ज़ाहिर फैसलों पे जहाँ पे तनकीद बनती हो वहाँ करनी भी चाहिए, लेकिन जहाँ पे फैसले अच्छे हों उनको जो हो हमें वो सराहना भी चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का यकीनी तौर पर ये फैसला जो है ये बड़ा संग मील होगा पाकिस्तान से। ज़ाहिर है करप्शन और ये जो करप्ट प्रैक्टिसेस को काबू करने के लिए मैं समझता हूँ ये बड़ा अहम रोल प्ले करेगा ये फैसला। और शायद इसी चीज़ की जो है वो भनक पड़ गई थी जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज थे जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन्होंने भी जनाब दौड़ लगा दी थी सुप्रीम कोर्ट से जब इस्तीफ़ा दिया था सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस नकवी थे, तो उसके फौरी बाद उन्होंने भी वहाँ से जो है वो दौड़ लगा दी एजाजुल एहसन साहब ने, क्योंकि उनके हवाले से भी बहुत सा जो है वो मटीरियल वो इकट्ठा हो चुका था और उसमें इस नाचीज़ का भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो अमल दखल था। उनके हवाले से काफ़ी चीज़ें मैंने जो है वो कई साल से ज़ाहिर है मेरे पास वो चीज़ें थीं, लेकिन ज़ाहिर है जजों के हवाले से आप किसी प्लेटफॉर्म पे चीज़ें उस तरह से नहीं कर सकते थे और मैं डिजिटल वगैरह पे जो है वो चीज़ें कभी उस तरह से कर नहीं रहा था। तो जब वीलॉग किया साल डेढ़ साल पहले, वो चीज़ें कहीं लाइन अप हुई और फिर करते कराते, ज़रूरी नहीं है कि सारी वो मेरी चीज़ें थी, और भी ज़ाहिर बहुत से लोग उस पर काम कर रहे थे। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट थी। उसके बाद आपको बताएं जनाब के काजी साहब जो हैं वो काफ़ी भरम हुए आज मीडिया को लेके। जनाब के मीडिया जो है वो अपनी
سنسنی پھیلاتا ہے، میڈیا کو ریٹنگ کا پڑا ہوتا ہے، یہ چیزوں کو ویریفائی نہیں کرتا، فیک نیوز پھیلاتا ہے. تو جہاں تک یہ بات ہے کہ میڈیا فیک نیوز پھیلاتا ہے، اس کو ریٹنگ کا جو بڑا ایشو ہے، یقینی طور پہ میڈیا میں ایسے عناصر موجود ہیں جو سنسنی پھیلاتے ہیں، جو فیک نیوز پھیلاتے ہیں، اور اس کے لیے پراپر جو ہے وہ قانون ہونا چاہیے اور اس کی عملداری ہونی چاہیے، تاکہ اس فیک نیوز سے اور یہ جو سنسنی ہم پھیلاتی ہیں اس پہ بھی یقینی طور پہ قابو پایا جا سکے. لیکن جہاں وہ ساتھ ساتھ یہ ریٹنگ کی بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ عدالت کے لیے بھی لمحہ فکری ہے کہ وہ اپنی بھی بین الاقوامی ریٹنگ جو ہے وہ چیک کرے کہ وہ جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، انصاف دینے والے ممالک کی فہرست میں ہماری عدلیہ جو ہے وہ کہاں پہ کھڑی ہے. یہ بھی باعث تشویش اور باعث شرم ہے کہ ہماری عدالتوں کا جو معیار ہے وہ دن بدن جو ہے وہ گرتا جا رہا ہے. تو اس پہ بھی ہمیں تھوڑا سا ان کی اپنی بھی ریٹنگ بڑھانے کے لیے قاضی صاحب کو جو ہے وہ کہتے ہیں منجی تھلے ڈانگ پھیرنا، تو وہ ہمیں بھی اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو بہتر بھی کر سکتے ہیں اور لوگوں کو جو انصاف ہے وہ بآسانی جو ہے وہ پہنچا سکیں اور جلد سے جلد جو ہے وہ انصاف لوگوں تک پہنچا سکیں. اس کے ساتھ آپ کو جناب ایک اور چیز شیئر کرنی تھی پی ٹی آئی کے حوالے سے. الیکشن دیکھیں جب بھی ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایکٹیویٹی ملک میں ہوتی ہے، تو یقینی طور پہ سیاسی لوگوں کے لیے جو ہے وہ راستے نکلتے ہیں، سیاسی لوگوں کے لیے راستے بنتے ہیں، ایک اسپیس بنتی ہے، کو آگے بڑھنے کا جو موقع ملتا ہے، نیگوسیشن ہوتی ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں. اور یہی جمہوریت کا بنیادی طور پہ حسن ہے کہ جہاں پہ آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، راستے بند نہیں کرتے بلکہ راستے کھولتے ہیں، راستے بناتے ہیں. اور یہی کچھ ہوا 8 فروری کو، آلدو کہ بہت زیادہ میسو لیول پہ ریگنگ کے الزامات لگے اور تقریباً ہر پارٹی نے اس طرح کے دعوے بھی کیے، اور اس میں سب سے زیادہ ظاہر شور جو ہے وہ پی ٹی آئی نے بھی ڈالا. حالانکہ سب سے زیادہ سیٹیں بھی ظاہر اس الیکشن میں پی ٹی آئی کو ملی، لیکن پی ٹی آئی پہ کیونکہ سال 1.5 سال سے بہت زیادہ پریشر تھا، بڑے دباؤ میں تھے، اور خاص کر 9 مئی کے بعد بہت سے لوگ جو ان کی پکڑ دکڑ بھی ہوئی اور بہت سے لوگ روپوش ہو گئے، کہیں نہ کہیں چھپے ہوئے تھے لا انفورسمنٹ سے بچنے کے لیے، گرفتاریوں سے بچنے کے لیے. تو جناب وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ منظر عام پہ آنا شروع ہو گئے ہیں، کیونکہ الیکشن ایکٹیویٹی ہوئی ہے، ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کے نتیجے میں کچھ سپیس ان کے لیے بنی ہے، اور اسی کے نتیجے میں ان کو شاید تھوڑا بہت عدالتوں سے بھی ریلیف ملنا شروع ہو گیا ہے. اب آج میاں اسلم اقبال جو کہ نامزد وزیر اعلیٰ ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، پی ٹی آئی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے پنجاب کے لیے، تو وہ منظر عام پہ آئے، کافی مہینوں سے روپوش تھے. انہوں نے آج پشاور میں یہ پریس کانفرنس کی، پھر پشاور ہائی کورٹ سے انہوں نے جو ہے وہ راہداری ضمانت بھی لی، اور آ کے وہ یقینی طور پہ اب جو ہے وہ لاہور میں سرنڈر کریں گے عدالتوں میں، اور اسمبلی میں جائیں گے، اور وہاں پہ ان کا مقابلہ جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ سے ہوگا، جو کہ یقینی طور پہ نظر آ رہا ہے وہ پنجاب کی پہلی خاتون وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جلد بن جائیں گی. تو نہ صرف میاں اسلم اقبال بلکہ فیصل جاوید خان وہ بھی منظر عام پر آئے، ان کی ہم نے دیکھی ویژول، بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے بال. اس کے ساتھ ساتھ اون عباس بپی سینیٹر ہیں پی ٹی آئی کے، وہ بھی منظر عام پہ آئے، اور انہوں نے تقریباً 1 سال بعد سینٹ میں سپیچ بھی کی، اور بڑی دھواندار قسم کی سپیچ کی، بڑی جذباتی تقریر کی، جہاں پہ انہوں نے بتایا، اپنے حالات و واقعات بتائے، وہ کہاں پہ تھے، کس طرح سے غائب تھے، کیا ان پہ بیتی، ان کے کاروبار کو کس طرح سے جو ہے وہ تباہ کیا گیا، ان کی فیملی سٹرکچر جو ہے یا جو فیملی کے حالات و واقعات انہوں نے بتائے کہ کس طریقے سے فیملی متاثر ہوئی، کیا کیا کس پریشانی اور جو کرب سے ہے وہ گزرنا پڑا. اور وہ کافی دکھی دل کے ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی وہاں پہ تقریر کی، اور بڑے جذباتی انداز سے بتایا کہ ہمارا اعتبار جو ہے یا اعتماد جو ہے وہ اس نظام سے اٹھتا جا رہا ہے، جہاں پہ آپ کی جو آپ آزادانہ طور پہ کچھ سوچ نہیں سکتے، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو کیا فائدہ ایسے نظام کا. کافی جذباتی باتیں انہوں نے اس حوالے سے کی، اور بنیادی طور پہ بتانا چاہ رہے تھے کہ کس جو ہے وہ کرب سے اور کس جو ہے وہ درد سے وہ ہے پچھلے کئی مہینوں سے وہ گزرے. اور پھر ایک چند سیکنڈ کی جو ہے وہ ویڈیو جس میں انہوں نے 9 مئی کو کنڈیم کیا، اس طرح کی ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کے تو کہہ رہے تھے میری جو ہے وہ جان چھٹی. اس کے ساتھ عمر ایوب آپ کو پتہ ہے وزارت عظمیٰ کے لیے پی ٹی آئی نے ان کو نامینیٹ کیا ہے، وہ بھی بڑی دیر سے روپوش تھے، آلدو کہ اپنے والد صاحب کی وفات پہ وہ ضرور آئے، ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کی. اس وقت بھی وہ وانٹڈ تھے پولیس کو، لا انفورسمنٹ کو، لیکن کسی نے ان کو گرفتار نہیں کیا، وہ دوبارہ روپوش ہو گئے تھے. آج کل وہ دوبارہ پھر منظر عام پہ ہیں، اور باقاعدہ عدالتوں میں بھی جا رہے ہیں، اور آ کے لوگوں سے، میڈیا سے انٹریکشن بھی کر رہے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے یقینی طور پہ جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سپیس بنی ہے، ان کے لیے جو ہے وہ ریلیف کا سامان وہ نظر آ رہا ہے.
اس کے ساتھ ساتھ آپ کو جناب بتائیں، ایک بڑا اہم کیس تھا آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس بابر ستار صاحب کی عدالت میں، جو کہ توہین عدالت کا کیس تھا، اور یہ ڈی سی اسلام آباد جو ہیں وہ عرفان میمن اور اس کے ساتھ ساتھ ایس ایس پی آپریشن اسلام آباد، ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کا کیس تھا، اور یہ دونوں صاحبان بڑی دیر سے عدالت کو جو ہے وہ عدالت سے بچ رہے تھے، عدالت کے ساتھ جو ہے ایک چوہے بلی کا کھیل چل رہا تھا۔ آخرکار جب توہین عدالت کی کارروائی شروع ہوئی تو کل پھر بڑے سخت ریمارکس بھی آئے تھے بابر ستار صاحب کی طرف سے۔ آج پھر دونوں صاحبان نے سرنڈر کیا خود کو عدالت میں، کیونکہ کل ان کا نام عدالت نے کہا تھا ان کو ڈھونڈیں، ای سی ایل پہ ڈالیں، آئی جی صاحبان کو، ایف آئی اے کو کہا ان کو ڈھونڈ کے لائیں، یہ کہاں جو ہیں یہ دونوں صاحبان چلے گئے۔ تو آج پیش ہوئے، دونوں نے خود کو عدالت کے رحم و کرم پہ چھوڑا، معافی کی صدا کی جو کہ ریجیکٹ کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے وکلاء کی طرف سے اعتراض بھی کیا گیا عدالت پہ کہ یہ کیس کسی اور عدالت میں جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے، جس پہ بابر ستار صاحب نے جو ہے وہ ان کی اس استدعا کو بھی ریجیکٹ کیا۔ انہوں نے کہا بینچ جو ہیں وہ کیا اب آپ کی جو ہے وہ مرضی اور منشا سے بنیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو عدالت ہے انہوں نے سوموار تک کا ٹائم دیا ان کو کہ اپنا جواب جو ہے توہین عدالت پہ وہ جمع کروائیں، کیونکہ ہم اس کیس کا جو ہے وہ جلد سے جلد فیصلہ کریں گے۔ تو آپ کو یاد رہے کہ جو عرفان میمن ہیں ڈی سی اسلام آباد تھے، انہوں نے تقریباً حالیہ کچھ مہینوں میں 70 کے قریب جو ہیں وہ ایم پی او آرڈر یعنی مینٹیننس آف پبلک آرڈر یہ انہوں نے جاری کیے۔ وہ زیادہ تر ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے تھے، 9 مئی کے بعد خاص کر کے جاری کیے گئے، تو اس میں لوگوں کی پکڑ کے جناب جیل میں بند کر دو کچھ مہینوں کے لیے۔ تو یہ تقریباً 70 کے قریب ایم پی او آرڈر انہوں نے صرف ایک اکیلے ڈی سی اسلام آباد نے جاری کی۔ اسی طرح اور بہت سے پنجاب میں اور دیگر جو صوبے ہیں وہاں سے بھی ڈی سیز نے ایم پی او کے آرڈر جاری کیے، زیادہ تر ظاہر ہے پنجاب سے جاری ہوئے۔ تو یہ ایک بڑا سگنیفیکنٹ کیس ہے۔ اس میں نظر آ رہا ہے کہ بابر ستار صاحب جو کہ معزز جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ کوئی نہ کوئی اس میں فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، اور ان کو جو ہے اس پہ ہو سکتا ہے سزا ہو ان دونوں جو ہے انتظامیہ کے لوگوں کو۔ اور یہ بیوروکریسی کے لیے ایک بڑا واضح اور اہم پیغام ہوگا، کیونکہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ طاقتور کے اشاروں پہ کام کرنے کے بجائے آپ قانون اور آئین کے مطابق جو ہے وہ فیصلے کریں۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو ادھر سے کوئی بھائی لوگ آپ کو فون کر کے کہہ دیں کہ جناب یہ کر دیں تو آپ وہی کرنا شروع کر دیں۔ یہ بیوروکریسی بھی جو ہے وہ 75 سال سے ہمیشہ انہوں نے بھی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یہ سہارا بنے ہیں، ان کا یہ جو ہے وہ دایاں بازو بن کے انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہے۔ ان کے ہر غلط کام میں بیوروکریسی کے اسٹیبلشمنٹ کے ہر غلط کام میں جو ہے بیوروکریسی نے ان کا ساتھ دی ہے، اور یہ ہمیشہ چاہے جمہوری دور ہو یا آمریت کا دور ہو ان کے مزے ہی رہے ہیں۔ انہوں نے جو ہے وہ اپنی نوکریاں جو ہیں مزے سے ہی کی ہیں، ان پہ کبھی کوئی جو ہے وہ پوچھ گچھ ان سے کبھی نہیں ہوئی، ان کی کبھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی بیوروکریٹس کی۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اہم کیس ہے، اس میں ان کو یقینی طور پہ جو ہے وہ پنشمنٹ جو ہے وہ ملنی چاہیے، ان کو عبرت کا نشان جو ہے وہ بنانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو متاثر کرنے کی جو ہے وہ کسی بیوروکریٹ کو جرت نہ ہو، اور جو اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ اس طرح کے غلط کام کرتے ہیں ان کی ظاہر ہے کوئی نہ کوئی پوچھ گچھ ہونی چاہیے اور اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں نیکسٹ ویک عدالت اس پہ جو ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے، کیا ان سے درگزر کرتی ہے، ان کو کوئی وارننگ دے کے چھوڑ دیتی ہے، کوئی جرمانہ کرتی ہے، یا ان پہ فردر جو ہے وہ کارروائی کرنے کا فیصلہ دیتی ہے۔ تو جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ ہوگی آپ کو یقینی طور پہ ہم آگاہ کرتے رہیں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے شاہد اسلم آفیشیل۔ اللہ حافظ۔